ظالم भाई ने अपनी बेवा बहन को रमज़ान में घर से निकाल दिया और जायदाद पर कब्जा करके उसे भी आसरा छोड़ दिया। बहन ने कोई बददवा नहीं दी और खामोशी से चली गई। 10 साल बाद भाई को कैंसर हुआ और वो मौत के मकाम पर था। सब रिश्तेदार उसे छोड़ गए। अस्पताल में जब उसे होश आया तो इसके पास कोई अपना नहीं था। सिर्फ एक नर्स इसका ख्याल रख रही थी। जब भाई ने उस नर्स का चेहरा देखा तो इसने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नर्स कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम हुसैन है। मेरा बाप इस दुनिया का शायद एक ऐसा वाहिद इंसान था जिसे बेटे से ज़्यादा बेटी से मोहब्बत थी। जब मेरी माँ ने उसको बताया कि वो माँ बनने वाली है तो उसने उसी वक्त कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुझे प्यारी सी बेटी देगा। लेकिन मैं पैदा हो गया। मेरी माँ मुझे बताती है कि जब मैं पैदा हुआ था तो तेरा बाप बिल्कुल भी खुश नहीं था और 4 महीने तक तो तुझे लड़कियों के ही कपड़े पहनाए थे, क्योंकि इसने सारे लड़कियों के कपड़े खरीदे थे। फिर इसके बाद मैंने मजबूरी में कहा कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं, पता चलता है। फिर इसने जाके तेरी शॉपिंग शुरू की थी। माँ ये बातें बहुत हंसते हंसते बताती थी, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि 2 साल बाद ही फिर मेरी बहन पैदा हुई थी जिसका नाम तो प्रेशा था, लेकिन मेरे बाबा उसे परी कहते थे। बाबा कहते थे कि ये मेरे लिए परी बनकर आई है। और फिर जो बाबा ने खुशियाँ मनाई थी, जो लड्डू बांट दिए थे, पूरा ख़ानदान मुझे ये स्टोरियाँ बार बार सुनाता था कि जब तेरी बहन पैदा हुई थी तो तेरा बाप खुशी से पागल हो गया था। और फिर मैंने भी तो अपने बाप को सारी ज़िंदगी अपनी बहन से ही लाड करते हुए देखा था। गलती अगर मेरी भी होती तो भी मुझे डांट पड़ती, और अगर गलती इसकी होती तो भी मुझे ही डांट पड़ती। कहते हैं हर बेटी बाप की लाडली होती है, लेकिन मेरे बाप की तो मेरी बहन में जैसे जान थी। मैं बचपन से यही महसूस कर रहा था कि मैं इस घर में मौजूद तो हूँ, लेकिन अहम नहीं हूँ। मैं खेलता भी था तो बाबा की नज़र परी पर ही होती थी, और ज़रा सा भी रोती तो वो सब कुछ छोड़कर उसे उठा लेते थे। मैं गिर जाता तो मुझे खुद ही उठना पड़ता था। मुझे याद है एक बार मैंने ज़िद में आकर बाबा मुझे भी वैसे ही गोद में उठाए जैसे परी को उठाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बड़े हो गए हो, तुम लड़के हो, मजबूत बनो। इस दिन पहली बार मुझे अपना लड़का होने पर नफरत सी महसूस हुई थी। मैं स्कूल से अच्छे नंबर लेकर आता तो माँ खुश होती थी, लेकिन बाबा बस सर हिला देते थे। जब परी मामूली सा शेर सुना देती तो बाबा उसके लिए तोहफा ले आते थे। घर में हर चीज़ पहले इसलिए होती थी, इसकी पसंद का खाना, इसके लिए नए कपड़े, इसके लिए नया बैग। मैं अक्सर कमरे में बैठकर सोचता रहता था कि शायद मैं अगर बेटी होता तो बाबा मुझे भी ऐसे ही चाहते। मैंने कभी बाबा से शिकायत नहीं की, लेकिन दिल में एक खला सा बढ़ता गया। मैं अपनी बहन से मोहब्बत करता था, वो मासूम थी, इसका कोई कसूर नहीं था। मगर जब भी बाबा उसे परी कहकर बुलाते और प्यार से उसके गाल सहलाते तो मेरे दिल में एक चुभन सी उठती थी। मैंने बचपन से जवानी तक यही देखा कि बाबा की मुस्कुराहट इसके लिए थी, बाबा की दुआएं उसके लिए थी, बाबा की फिक्र उसके लिए थी, और मैं बस एक जिम्मेदारी था जिसे बड़ा होकर मजबूत बनना था। कहते हैं हर बेटी बाप की लाडली होती है, लेकिन मेरे बाप की तो मेरी बहन में जैसे जान थी। और मैं सारी ज़िंदगी इसी साय में खड़ा अपना वजूद ढूंढता रहा। इंसान हराम चीज़ों से बचने की कोशिश करता है ना, वो इंसान जो अच्छा मुसलमान होता है। तो अल्लाह तो भी कहता है कि एक माँ बाप के लिए पसंदीदा औलाद रखना भी हराम है। इस चीज़ के लिए भी हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी कि आप अपनी औलाद में फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन मेरा बाप तो वाज़ेह फ़र्क करता था, और मैं देखता रहता था। और परी भी कोई ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की तो नहीं थी, लेकिन ठीक थी। औलाद में इसलिए भी माँ बाप को फ़र्क नहीं करना चाहिए कि जिस औलाद से वो ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरी औलाद को इससे नफ़रत हो जाती है। हमारे घर में अगर ड्राई फ्रूट आता था तो परी के लिए आता था, अच्छे कपड़े आते थे तो उसके लिए आते थे। घर की सारी अच्छी चीज़ें उसके कमरे में जमा कर दी गई थी, और ये नफ़रत मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता पनपने लगी थी। जब माँ इस दुनिया से गई तो मुझे माँ की बहुत कमी महसूस हुई, लेकिन परी को कोई ख़ास कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि बाबा उसे हमेशा से इतना ही चाहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि इसे बस अपने बाप की मोहब्बत ही सबसे ज़्यादा लगती थी। लेकिन फिर जब हम लोग जवान हो रहे थे, बाबा भी बीमार रहने लगे और परी ही इनका ख्याल करती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब शाम के वक्त बाबा बाज़ार से वापस आते थे।
ان کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا تھا جسے وہ سیدھا پری کے کمرے میں لے جاتے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا دیکھتا رہتا تھا۔ اس شاپر سے کبھی کاجو نکلتے، کبھی بادام، کبھی کشمش کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ پری کے بستر پر نیا دوپٹہ رکھا ہوتا، کبھی نیا سوٹ سجا ہوتا۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر چھوٹی چھوٹی بوتلیں رکھی ہوتی جن کی خوشبو سے کمرہ مہکتا رہتا تھا۔ میرا حصہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا تو اگر کچھ بچ جاتا تو ماں میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک خاموشی ہوتی تھی، جیسے وہ سب سمجھتی ہو مگر کچھ کہہ نہ سکتی ہو۔ گھر کا صحن بڑا نہیں تھا مگر اس میں ایک نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی بچھی رہتی تھی۔ بابا اکثر اسی چارپائی پر بیٹھ کر پری کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے تھے، اس کی ہنسی پر خود بھی ہنستے تھے۔ میں سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ میری نظر ان دونوں پر ہوتی تھی مگر کسی کی نظر مجھ پر نہیں ہوتی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنے وجود کا وزن محسوس ہوتا تھا، جیسے میں گھر کا حصہ ہو کر بھی گھر کا حصہ نہ ہوں۔ جب ماں بیمار پڑی تو گھر کی فضا بدل گئی۔ کمرے میں دوائیوں کی بو رہتی تھی، ماں کی سانس بھاری ہو جاتی تھی۔ میں رات کو ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان کے ہاتھ تھامتا رہتا تھا۔ پری زیادہ دیر نہ بیٹھ پاتی تھی، وہ بابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بابا اسے دلاسا دیتے تھے، کہتے تھے تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ میں ماں کے چہرے کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں میں میرے لیے فکر ہوتی تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ان کے بعد میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ جب ماں اس دنیا سے چلی گئی تو گھر کی دیواریں سنسان ہو گئی، صحن کی نیم جیسے سوگوار ہو گئی۔ میں ہر کمرے میں ماں کو ڈھونڈتا تھا، ان کی چرپائی خالی پڑی رہتی تھی، ان کے بغیر کھانے کی میز پر سکوت چھایا رہتا تھا۔ پری کچھ دیر اداس رہی، پھر وہ بابا کے گرد گھومنے لگی۔ بابا اس کے لیے پہلے سے زیادہ نرم ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں دیر تک چھت کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے ماں کی کمی اندر سے توڑ رہی تھی مگر پری کے پاس بابا کی محبت کا سہارا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم جوان ہو رہے تھے۔ بابا کی کمر جھکنے لگی تھی، ان کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ رات کو کھانسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی۔ ان کی کمرے میں اب دوائیوں کی بوتلیں سجی رہتی تھی۔ پری صبح سویرے اٹھ کر ان کے لیے پانی گرم کرتی تھی، ان کی دوا وقت پر دیتی تھی، ان کے تکیے درست کرتی تھی۔ میں دروازے سے یہ سب دیکھتا تھا۔ میرے اندر عجیب سی کشمکش ہوتی تھی۔ ایک طرف وہی پرانی چبھن تھی، دوسری طرف یہ احساس بھی تھا کہ وہی بیٹی جسے میں بابا کی جان سمجھتا تھا اب واقعی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں صحن میں نکل آتا تھا، نیم کے پتوں سے ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ بابا کے کمرے کی مدھم روشنی دروازے کے نیچے سے باہر آتی تھی، اس روشنی میں پری کا سایہ ہلتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ہوتی تھی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوتی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہتا تھا۔ میرے دل میں برسوں کی نفرت کہیں گہرائی میں دبنے لگتی تھی مگر اس کی جگہ ایک خالی پن سا رہ جاتا تھا، جیسے اب میں وہی ہوں بچہ جو 4 مہینے تک لڑکیوں کے کپڑے پہنتا رہا اور اپنے باپ کی ایک نظر کا منتظر رہا۔ بابا آج کل بیمار رہتے تھے تو انہوں نے پری کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور رشتہ بھی ایسا تلاش کیا کہ ساری زندگی پہلے اس کی وجہ سے میرے اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں تھی، اب شاید وہ میرے سے بھی اونچی آدمی سے شادی کر کے مجھے اس کے سامنے بھی نیچا ثابت کرنے والی تھی، کیونکہ بہت ہی بڑا آدمی تھا، اس دنیا میں اکیلا تھا، بہت پیسے والا تھا۔ بابا نے سارے خاندان کے سامنے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اگر پری بنا کر رکھا تھا تو اس کی شادی بھی کسی شہزادے سے کی تھی۔ گھر میں جب اس رشتے کی بات چلی تو کمرے کی فضا بدل گئی۔ بابا کے چہرے پر بیماری کے باوجود ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ رشتہ طے ہونے والے دن ڈرائنگ روم میں سفید چادر بچھی تھی، مہمان بیٹھے تھے، چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابا سیدھا ہو کر بیٹھے تھے، ان کی کھانسی وقتی طور پر جیسے رک گئی تھی۔ وہ ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ داماد بہت بڑا کاروباری ہے، شہر میں اس کا نام ہے، اس کا گھر محل جیسا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، سب کچھ ہے۔ میں ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب میرے خلاف کوئی اعلان ہو، جیسے ساری زندگی کی کمی کو وہ اس ایک رشتے سے پورا کرنا چاہتے ہوں۔ شادی کی تیاریوں میں گھر جگمگا اٹھا تھا، صحن میں کمکمے لگے تھے، دیواروں پر روشنیاں تھیں، مہندی کی رات ڈھولک کی تھاپ سنائی دیتی تھی، عورتوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ پری کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی تھی، وہ واقعی پری لگ رہی تھی۔
اس کے کمرے میں قیمتی جوڑے سجے تھے، زیورات کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ بابا ہر چیز خود دیکھ رہے تھے۔ ان کی سانس پھولی تھی مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے، میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، وہاں فخر تھا، اطمینان تھا، جیسے انہوں نے دنیا کو جواب دے دیا ہو۔ رخصتی کے وقت جب پری دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی تو بابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بارات چلی گئی تو گھر یکدم خالی ہو گیا۔ دیواروں کی روشنی مدھم لگنے لگی، صحن سنسان ہو گیا۔ بابا کی کھانسی پھر لوٹ آئی۔ وہ اکثر اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اس کے تکیے کو ہاتھ لگاتے تھے جیسے وہ اب بھی وہیں ہو۔ میں یہ سب دیکھتا تھا مگر دل میں نرمی نہیں آتی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن بابا سے ملنے آتی تھی، اس کا شوہر بھی منع نہیں کرتا تھا۔ بڑی گاڑی دروازے پہ رکتی تھی، نوکر دروازہ کھولتا تھا، وہ نفیس کپڑوں میں ملبوس اندر داخل ہوتی تھی۔ بابا کے چہرے پر رونق لوٹ آتی تھی اور اس کے لیے چائے بنانے کا کہتے تھے، حالانکہ خود بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے پری سے کہہ دیا، اب شادی ہو گئی ہے، اب تو جان چھوڑ دو۔ وہ سمجھی میں مذاق کر رہا ہوں تو ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں معصومیت تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت ہے۔ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، تم بھی نا؟ میں اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اٹھ گیا۔ پھر ایک صبح بابا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، کمرے میں دوائیوں کی تیز بو تھی، سانس لینے کی مشین کی آواز آ رہی تھی۔ پری کو خبر دی گئی، وہ بھاگی ہوئی آئی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ بابا کے سراہنے بیٹھ گئی، میں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ ختم ہو گیا، کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ پری کی چیخ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ بابا کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھی تھی جیسے انہیں جانے نہ دے گی۔ لوگ اسے سنبھال رہے تھے، میں وہی کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر خالی پن تھا، دکھ تھا، مگر ویسا نہیں جیسا شاید ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بابا اپنی زندگی گزار کر گئے تھے۔ چند دن بعد گھر کے کاغذات میرے نام ہو گئے، تھوڑا بہت جو کاروبار تھا وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ صحن میں بیٹھ کر میں نے پہلی بار خود کو مالک محسوس کیا۔ دیواریں وہی تھی، کمرے وہی تھی، مگر اب جیسے میرا سب میرا تھا۔ میں سوچتا تھا اب میری حکومت ہوگی، اب کوئی سایہ میرے اوپر نہیں ہوگا۔ بابا تو میری شادی کروائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ میری شادی کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، شاید ان کے لیے وہ اہم نہیں تھا۔ اب شادی بھی کرنی تھی مجھے اور اپنے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ اب میں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے والا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، کسی کے سائے میں نہیں، اپنے نام کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ لیکن ابھی میں نے پوری طرح سے اپنی زندگی کو جینا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ گھر میں جو سب سے خوبصورت کمرہ ہے جو پہلے پری کو دیا ہوا تھا، وہ کمرہ میں لے لوں گا اور اس کو تیار کروں۔ اس بار جو پری کی مرضی کے مطابق گلابی پینٹ ہوا تھا، اسے بدلوں اور اس طرح سے اپنے گھر کے معاملات سیدھے کروں کہ پتہ چلا کہ پری بیوہ ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے شوہر کے کچھ چاچے کے بیٹوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور پری کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ میرے گھر نہ آتی تو کہاں جاتی؟ میں ہی اس کا بھائی تھا۔ بہت پریشان تھی، بڑے دکھ میں تھی، رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہیں کرو، لیکن دل میں تو مجھے یہ سوچ کر اپنی فکر ہو رہی تھی کہ یہ تو پھر واپس آ گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے ایک لڑکی سے فون پر بات چیت شروع کی تھی، اس نے اسی بات پر مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی کہ پورے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ اسے نند اور ساس جیسے رشتوں سے سخت الرجی تھی، اور اسی لیے وہ مانی تھی شادی کے لیے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، سارا گھر اس کا ہوگا، میں اکیلا رہتا ہوں۔ اب میں اسے بتاتا کہ میری تو بیوہ بہن آ گئی جو ساری زندگی یہیں ادھر ہی پڑی رہے گی، تو شاید وہ لڑکی بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، میری اوقات سے باہر کی تھی۔ پری کے آنے سے میرے وہ خواب پھر سے ٹوٹ گئے جو ابھی تک پورے بھی نہیں ہوئے تھے۔ صحیح طرح سے اس دن میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا اس کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ مجھے چبھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس رنگ کو مٹا دوں، اس کی جگہ ہلکا سا سرمئی رنگ کرواؤں گا، پردے بدلوں گا، فرنیچر بدلوں گا، اس کمرے کی ہر چیز بدل دوں گا تاکہ ماضی کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ مگر اسی دوپہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے پری کھڑی تھی، سفید لباس میں بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی،
چہرہ زرد، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا، جیسے کوئی مسافر بے گھر ہو کر آیا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو میرا سانس رک گیا اور اندر آئی تو سیدھا صحن کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ اس کے رونے کی آواز خالی گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سب ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں دیواروں کا رنگ گردش کر رہا تھا۔ میرا منصوبہ، میرا سکون، میرا اکیلا پن، سب ایک لمحے میں بکھر گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا، پانی دیا، اسے کمرے تک لے کر گیا۔ وہی کمرہ جو میں بدلنے والا تھا، وہ اسی بستر پر بیٹھ کے جہاں اس کی مہندی لگی تھی۔ رات کی چادر بسی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل ہاتھ میں لیے اس لڑکی کا نمبر دیکھ رہا تھا جس سے میں بات کرتا تھا، اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے صاف کہا تھا کہ وہ کسی مشترکہ گھر میں نہیں رہے گی۔ اسے ساس نندوں جیسے رشتوں سے نفرت ہے، اسے سکون چاہیے، اپنا راج چاہیے۔ میں نے بھی فخر سے کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میرا گھر میرا ہے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اب میں اس سے کیا کہتا کہ میرا گھر پھر سے بھر گیا ہے، وہ بھی ایک ایسے رشتے سے جسے نکالا نہیں جا سکتا۔ پری رات بھر سسکتی رہی، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر میرے دل میں اترتی رہی، مگر میرے دل میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ صبح جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی جیسے سب کچھ کھو چکی ہو۔ میں نے تسلی دی، مگر اندر سے میں خود پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گھر کی فضا پھر بدل گئی تھی، صحن میں پھر ایک اور سایہ تھا، کچن میں پھر برتنوں کی آواز آ رہی تھی، مگر یہ واپسی خوشی کی نہیں تھی، مجبوری کی واپسی تھی۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا یہ عارضی ہوگا، شاید معاملہ حل ہو جائے، شاید اسے اس کا حق مل جائے، مگر دل جانتا تھا کہ بیوہ بہن کا بوجھ اکثر سالوں تک گھر میں رہتا ہے۔ میں نے موبائل اٹھایا، اس لڑکی کا پیغام آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے خواب بیان کر رہی تھی، اپنے کمرے کی سجاوٹ کی بات کر رہی تھی۔ میں اس پیغام کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کیا میں اسے سچ بتا دوں یا خاموش رہوں۔ ایک طرف وہ خواب تھے جو ابھی شکل بھی نہیں لے سکے تھے، دوسری طرف وہ حقیقت تھی جو دروازے پر کھڑی ہو کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پری کے آنے سے میرے وہ خواب پھر سے ٹوٹ گئے جو ابھی تک پورے بھی نہیں ہوئے تھے صحیح طرح سے، اور میں ایک بار پھر اسی گھر میں کھڑا تھا جہاں میری مرضی سے زیادہ حالات کی مرضی چلتی تھی۔ پری نے پھر سے اسی طرح سے گھر کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی جیسے وہ پہلے کرتی تھی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اپنے غم سے نکل کر گھر کی طرف دھیان دینا بھی ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن مجھے اس کی کام کی قدر نہیں ہوئی۔ اس ٹائم میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ پھر سے قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، جو کمرہ تمہارا پہلے تھا نا، وہ کمرہ تمہیں نہیں ملے گا، میں اس کمرے کو اپنا کمرہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، بابا نے بڑے پیار سے میرے لیے وہ کمرہ سجایا تھا، بابا کی یادیں ہیں اس کمرے میں، ایسا نہیں کرو، اور تمہارے پاس اپنا کمرہ بھی تو ہے، تم نے میرا ہی کمرہ کیوں لینا ہے؟ میں نے اسے کہا کیونکہ تمہارے کمرے میں جو باتھ روم ہے اس میں کموڈ لگا ہوا ہے، انگلش سٹائل کا موڈ، اور اس کا علاوہ دیوار پر ایک بہت بڑی الماری لگی ہوئی ہے، ڈیکوریشن پیس رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، سب سے بڑا سب سے کھلا کمرہ ہے، کھڑکی لگی ہوئی ہے، ساری اچھی چیزیں تو اس کمرے کے اندر ہیں، اور کیوں نہ لوں میں وہ کمرہ؟ تو ویسے بھی تم تو بیوہ ہو گئی ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ اب میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ ابھی کہانی سناتے ہوئے تو مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن اس ٹائم مجھے بالکل برا نہیں لگا تھا۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی شور نہیں کیا، بس دھیرے سے بولی یہ کمرہ میرے لیے صرف دیواریں نہیں ہیں، جہاں بابا کی ہنسی ہے، ان کی آواز ہے، ان کے ہاتھوں سے لگایا ہوا رنگ ہے۔ میں اس کمرے کے پاس کھڑا تھا جہاں کبھی وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی، دیواروں پر ہلکا سا گلابی رنگ اب بھی تھا، کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، الماری کے شیشے میں ہم دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل سخت کر لیا، مجھے صرف وہ سہولتیں نظر آ رہی تھی جو اس کمرے میں تھا، کشادہ باتھ روم، بڑی الماری، کھلی فضا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں برسوں سے محروم رہا ہوں، اب جو میرا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔
پری نے بستر کی چادر کو ہاتھ سے سیدھا کیا، جیسے وہ اس کمرے کو چھوڑنے سے پہلے اس کی عزت بچا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہی چاہیے تو لے لو، میں کسی اور کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، ہار تھی، شاید دکھ بھی تھا، مگر اس نے جھگڑا نہیں کیا۔ اس لمحے بھی میرے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے مزدور بلا لیے، سامان اٹھوایا، اس کے کپڑے، اس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر رکھوائیں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں بابا کی ایک تصویر تھی جسے وہ سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، نیم کے پتے سرسرا رہے تھے، مگر گھر کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ شام تک کمرہ خالی ہو گیا۔ میں اندر گیا تو پہلی بار وہ کمرہ مجھے پورا اپنا لگا۔ میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا جیسے کسی فتح کا اعلان کر رہا ہوں، مگر کمرے میں ایک خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ رات کو جب میں اسی بستر پر لیٹا تو چھت کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ بابا کی یادیں ہیں اس کمرے میں۔ میں نے کروٹ بدلی، خود کو سمجھایا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ میرا گھر ہے، میرا حق ہے۔ پری گھر کے پچھلے حصے والے چھوٹے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں نہ بڑی کھڑکی تھی، نہ الماری، نہ وہ سہولتیں جو اس کمرے میں تھی۔ مگر اگلے ہی دن وہ پھر سے کچن میں تھی، پھر صحن صاف کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اسے دیکھ کر بھی خود کو حق پر سمجھتا رہا۔ اس وقت مجھے بالکل برا نہیں لگا تھا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کر دیا۔ مگر آج جب سے سنا رہا ہوں تو اپنے الفاظ میرے ہی کانوں میں گونجتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اس دن میں نے صرف ایک کمرہ نہیں لیا تھا، میں نے شاید اپنی انسانیت کا ایک حصہ بھی کھو دیا تھا۔ ابھی تک تو میری منگیتر کو پتہ نہیں تھا کہ میری بہن بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ غصہ ہونے لگی، اور اس نے کہا کہ میں تو نہیں رہ سکتی کیونکہ ایک تو تمہاری بہن بیوہ ہے، اگر کنواری ہوتی تو چلو اس کی شادی ہو جاتی، لیکن وہ بیوہ ہے، اس کی شادی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ساری زندگی مجھے اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ عید کے بعد ہماری شادی، اور اب رمضان شروع ہو گیا ہے، اسے نکالو جلدی جلدی۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا میں نے ایک دن غصہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میں اسے جھگڑا کر کے کوئی بہانہ کروں گا اور پری ہی گھر سے چلی جائے گی، لیکن وہ چپ چاپ میرا غصہ برداشت کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کسی کی ایک بات نہیں سنتی تھی، لیکن اب اسے پتا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے شاید باتیں سن رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے اتنا زیادہ جھگڑا کیا کہ میں نے جان بوجھ کر بات بڑھا دی، اور میں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ جب باپ مر گیا تو تجھے یہاں واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا، تو باپ کی لاڈلی تھی، تم دونوں نے مل کے میرا بچپن خراب کیا، اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ بولے گی، کچھ تو کہے گی، لیکن کچھ نہ بولی، چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، اور میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بس اچھا ہے، اگر اس کا شوہر زندہ ہوتا تو بھی اس کا اس گھر میں آنا جانا رہتا، لیکن اب جو دھکے دے کر باہر نکالا ہے، اب تو بالکل بھی نہیں آئے گی، پکی پکی جان چھوٹ گئی۔ میں نے اپنی منگیتر کو بھی بتا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ عید کے بعد ہم نے شادی کرنی تھی۔ رمضان کے دن تھے، گھر میں سحری کے وقت ہلکی روشنی ہوتی تھی، اذان کی آواز گونجتی تھی، مگر میرے دل میں سکون نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ٹوکتا تھا۔ کبھی کہتا چائے ٹھیک نہیں بنی، کبھی کہتا گھر صاف نہیں، کبھی کہتا تم ہر وقت یہاں کیوں گھومتی رہتی ہو۔ وہ سر جھکا کے سن لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے، مگر میں نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ جس دن میں نے اسے نکالا، اس دن شام کا وقت تھا، روزہ کھلنے میں تھوڑی دیر باقی تھی، صحن میں نیم کے سائے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے بعد کا بتنگڑ بنایا، اس پر الزام لگایا کہ وہ میرے معاملات میں دخل دے رہی ہے۔ میں نے آواز بلند کی، وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے بد دعا نہیں دی، اس نے چیخ نہیں ماری۔ میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑا، دروازہ کھولا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے، وہ سیڑھی سے سنبھل کر نیچے اتر گئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے دل میں عجیب سی سختی محسوس کی، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو۔
گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ افطار کا وقت ہوا۔ میں نے اکیلے کھجور اٹھائی، پانی پیا، مگر حلق سے نوالا مشکل سے اترا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب ضروری تھا۔ اب میری زندگی سیدھی ہو جائے گی، اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ رات کو میں نے مگیتر کو فون کیا، اسے سب بتایا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ اس نے کہا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم عید کے بعد نئی زندگی شروع کریں گے۔ اگلے دنوں میں شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ کپڑوں کی بات ہوئی، مہمانوں کی فہرست بنی، گھر کی صفائی ہوئی۔ میں نے اس کمرے کو مزید سجانا شروع کر دیا جو کبھی پری کا تھا۔ اب مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے جو چاہا وہ کر لیا۔ میں نے اپنے راستے کی رکاوٹ ہٹا دی۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے اور گھر میں مکمل سناٹا ہوتا تو دروازے کی طرف نظر چلی جاتی، جہاں سے وہ چپ چاپ گئی تھی۔ نہ کوئی سامان مانگا، نہ کوئی حق جتایا، نہ کوئی سوال کیا، بس چلی گئی۔ اس کی خاموشی میری کانوں میں گونجتی تھی، مگر میں پھر بھی خود کو یہی کہتا تھا کہ میں نے اپنے لیے کیا ہے اور مجھے اپنے لیے جینا ہے۔ عید قریب آ رہی تھی اور میں اپنی نئی زندگی کے خواب سجا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب سب کچھ میرے قابو میں ہے اور میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ میں نے نیلم سے شادی کر لی۔ میں بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی۔ پیسہ تھا، اکیلا گھر تھا، اپنی مرضی تھی۔ گھر میں کھانا نہیں بناتے تھے، روزانہ باہر کھانا، روزانہ مزے کرنا، ہوٹلوں میں جانا، زندگی کو انجوائے کرنا، اور کسی کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک دن طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ باہر کے کھانے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ 2-4 دن گھر میں کھانا کھایا، پھر باہر کے کھانے شروع کر دیے۔ کرتے کراتے 2-2.5 سال گزر گئے۔ اسی طرح جب ایک دن مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے اور میرے پاس مشکل سے 2 سال ہیں، اور وہ بھی اگر میں علاج کراؤں تب۔ شادی کے بعد گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ وہی سین، وہی نیم کا درخت، مگر اب وہاں کہکے گونجتے تھے۔ رات گئے تک لائٹس جلتی رہتی۔ نیلم کو سجاوٹ کا شوق تھا۔ اس نے پردے بدلے، صوفے بدلے، دیواروں پر تصویریں لگائی۔ وہ کمرہ جو کبھی پری کا تھا اب ہماری ہنسی سے بھر گیا تھا۔ ہم دیر سے اٹھتے تھے، ناشتہ باہر کرتے تھے، کبھی کسی مہنگے ہوٹل میں، کبھی کسی نئے ریسٹورانٹ میں۔ نیلم کو نئی جگہیں آزمانے کا شوق تھا۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے زندگی جیت لی ہے۔ پھر ایک دن پیٹ میں شدید درد ہوا، متلی ہونے لگی، کمزوری بڑھنے لگی۔ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں۔ ڈاکٹر کے کمرے میں سفید روشنی تھی، فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بتایا کہ بیماری سنگین ہے، علاج ہوگا، مگر وقت محدود ہے۔ اس لمحے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ نیلم میرے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ گھر واپس آئے تو خاموشی تھی جو کبھی اس گھر میں نہیں تھی۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، کہا میں علاج کراؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر نیلم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر اس کے رویے میں فاصلہ آ گیا۔ وہ پہلے جیسی باتیں نہ کرتی، میرے پاس کم بیٹھتی۔ اس نے صاف کہا کہ اگر وہ ایک مرتے ہوئے انسان کے ساتھ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ میں نے محبت کا حوالہ دیا تو اس نے عملی زندگی کی بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی جوان ہے، اسے زندگی گزارنی ہے۔ اس کی باتیں سچ تھی، مگر ان میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ کچھ دن بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں وہی پرانا سناٹا لوٹ آیا۔ بیماری بڑھتی گئی، کمزوری اس حد تک پہنچ گئی کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا، خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن چکر آیا اور میں گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے سفید بستر پر پایا۔ دیواریں سفید، چھت سفید، چادریں سفید، ہر طرف دوائیوں کی بو، مشینوں کی ہلکی آوازیں۔ ڈاکٹر نے بتایا حالت نازک ہے، علاج جاری ہے، مگر وقت کم ہے۔ انہی دنوں میں نے اسے دیکھا، ایک نرس جو ہمیشہ ماسک پہنے رہتی ہے، سر جھکا کے چلتی تھی۔ اس کی چال میں سکون تھا۔ وہ میرے بستر کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتی تھی، ڈرپ چیک کرتی تھی، تکیہ درست کرتی تھی، کمبل اڑاتی تھی، کبھی میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر درجہ حرارت محسوس کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے مگر نرم تھے۔ اس نے کبھی فضول بات نہیں کی۔ میں کچھ پوچھتا تو ہلکے سے سر ہلا دیتی یا مختصر جواب دیتی۔ اس کی دھیمی آواز تھی۔ ایک دن اس نے میرے سامنے گھر کا بنایا ہوا سادہ سا کھانا رکھا۔
दाल की खुशबू आ रही थी, ताज़ा रोटी थी। मैं हैरान हुआ। इसने कहा बाहर का खाना अब मुनासिब नहीं। मैं खामोशी से खाता रहा। मुझे बरसों बाद घर के खाने का जायका महसूस हुआ। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अपना करीब हो। मगर मैंने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मैं बस इसे एक नेक दिल इंसान समझता रहा। रात को जब वार्ड में खामोशी छा जाती, लाइट्स मद्दम हो जाती, दूसरे मरीज सो जाते, वो कभी कभी मेरे बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ जाती, फाइल देखती रहती। मैं नीम बेदारी में इसे देखता रहता। इसके चेहरे का ज़्यादा हिस्सा नकाब में होता था, सिर्फ आंखें नजर आती थी। इन आंखों में एक जान पहचान सी नमी थी जो मुझे बेवजह बेचैन कर देती थी। मैंने कभी सवाल नहीं किया कि वो कौन है, क्यों मेरा इतना ख्याल रखती है। बस दिल में यही सोचता था, शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर मतलब के किसी का दर्द बांट लेते हैं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा जिंदगी के हिसाब किताब में गुम था, जबकि वो खामोशी से मेरी सांसों की निगरानी करती रहती थी। मैंने इस नर्स से पूछा कि वो क्या करती है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसका नाम क्या है। इसने तो कुछ नहीं बताया। फिर मैं ये सोचने लगा शायद वो बात नहीं करना चाहती। फिर मैंने अस्पताल वालों से थोड़ा पूछा तो उन्होंने कहा एक दिन ये इसे अस्पताल में आई थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मरने वाली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। हमने मदद की, यहाँ रहने के लिए जगह दी, करते कराते इसने काम सीख लिया और अब यहीं पे काम करती है और बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करती है। हर मरीज़ का बड़े दिल से ख्याल रखती है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही ख्याल कर रही है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में खलश उठी। एक दिन वो मुझे दवाई देने के लिए आई तो मैंने इसके चेहरे से नकाब खींच लिया और ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन परी थी और मैं हैरान रह गया। मैंने रोना शुरू कर दिया, वो भी रो रही थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि ये परी है, लेकिन इसे मेरे बारे में पता था और वो मेरी ऐसी हालत देखकर बड़ी परेशान थी। अस्पताल के इस सफ़ेद कमरे में जहाँ मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी, मैं बिस्तर पर नीम दराज था और वो मेरे सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में वही नमी थी जो मैं कई रातों से देख रहा था, मगर अब इस नमी में बरसों का दुख शामिल था। मैंने कांपते हुए हाथ से इसका हाथ पकड़ा और कहा मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। बाबा तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन तुम तो मुझे हमेशा मोहब्बत करती थी, अपने भाइयों की तरह। तुमने तो मुझे कभी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं की थी। और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो सिसक रही थी, मगर इसकी आवाज़ में मलाल कम था, सुकून ज़्यादा था। इसने कहा मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी। जब आपने मुझे घर से निकाला तो मैं सड़कों पर रही, बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाती रही। एक रात तेज़ बारिश में मैं भीगती रही, फिर एक गाड़ी ने टक्कर मारी। मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब आँख खुली तो यही अस्पताल था। डॉक्टर ने बताया कि हालत बहुत ख़राब थी, मगर बच गई। यहाँ किसी ने मेरा हाथ थामा नहीं, मगर इन लोगों ने मुझे संभाला, रहने के लिए जगह दी, काम सिखाया। मैंने सोचा शायद यही मेरी पनाह है। इसकी बातें सुनकर मेरा सर झुक गया। इस दिन के बाद मेरा इलाज पहले से ज़्यादा तवज्जो से होने लगा। केमियोथेरापी के सेशन सख्त थे, जिस्म टूट जाता था, बाल झड़ने लगते थे, मगर परी हर वक्त साथ होती थी। वो दवाई का वक्त याद रखती थी, पानी पिलाती थी, मेरे माथे पे गीला कपड़ा रखती थी, कभी हल्की आवाज़ में तिलावत करती थी। कमरे की खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आती थी तो वो पर्दा हटा देती थी कि मैं धूप देख सकूं। मैं अक्सर इसे देखता रहता था और सोचता था कि जिसे मैंने घर के दरवाजे से धक्के देकर निकाला था, वही आज मेरे बिस्तर के पास दीवार बनकर खड़ी है। महीने गुजरे, रिपोर्ट्स बदलने लगी, डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी की जगह उम्मीद आ गई। एक दिन इसने फाइल बंद करके कहा कि बीमारी काबू में है, इलाज का असर हो रहा है, उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। इस लम्हे मेरी आंखों से आंसू बहने लगी। परी ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। वक्त के साथ वो दिन भी आया जब मुझे बताया गया कि जिस्म में कैंसर का कोई निशान बाकी नहीं रहा। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखा और महसूस किया जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिली है। इलाज पर बहुत पैसा लग गया, जेवरात बेचने पड़े, सरमाया ख़त्म हो गया, ले दे के बस घर बच गया और थोड़े से पैसे रह गए। मगर इस वक्त घर की दीवारें कीमती नहीं थी। मेरे लिए सबसे कीमती वो रिश्ता था जो टूट कर भी जुड़ गया था।
جب ہم دونوں گھر واپس آئے تو صحن میں نیم کا درخت اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے جیسے برسوں بعد ہمیں پہچان رہے ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میرے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا تھا۔ پری نے دروازہ کھولا، اندر صفائی کی ہلکی خوشبو تھی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی، روشنی اندر آئی۔ میں اسی کمرے میں بیٹھا جو کبھی اس سے چھین لیا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی غرور تھا نہ کوئی دعویٰ، بس شکر تھا۔ ابھی بھی میں مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوا تھا۔ مجھے دوا کی ضرورت تھی، احتیاط کی ضرورت تھی اور سب سے بڑھ کر توجہ کی ضرورت تھی جو پری خاموشی سے کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، سادہ کھانا تیار کرتی، وقت پر دوا دیتی، شام کو صحن میں کرسی رکھ کے دیتی کہ میں کچھ دیر ہوا لے سکوں۔ میں اسے دیکھتا تھا، اس کے چہرے پر تھکن ہوتی تھی مگر سکون بھی ہوتا تھا۔ رات کو جب سب خاموش ہو جاتا تو میں نیم کے سائے کو دیوار پر ہلتے دیکھتا اور سوچتا زندگی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ باپ کی محبت کا شکوہ، بہن سے نفرت کا زہر، بیوی کی بے وفائی، بیماری کا خوف، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب اس گھر میں ہم دونوں بہن بھائی تھے، نہ کوئی مقابلہ نہ کوئی حسد، بس ایک خاموش سمجھوتا کہ باقی زندگی ایک دوسرے کا سہارا بن کر گزارنی ہے۔ اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، جس بہن کو میں نے کبھی گھر سے نکالا تھا، اللہ اسے ہمیشہ میرے گھر کی روشنی بنا کر رکھے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، میری بھی عمر ہو گئی اور پری بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نرمی تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ وقت نے ہمارے بالوں میں سفیدی ضرور بھرتی کی تھی مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون بھی رکھ دیا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے لیے ایک رشتہ آیا، دو بہن بھائیوں کا رشتہ تھا۔ وہ بھی آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے حالات بھی کچھ ہمارے جیسے ہی تھے۔ ان کا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب ہم پہلی بار ملے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم سب ایک دوسرے کا دکھ پہلے سے جانتے ہوں۔ باتوں میں بناوٹ نہیں تھی، لہجے میں سچائی تھی۔ ہم نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور چاروں نے مل کر سادگی سے پھر شادی کر لی۔ گھر وہی پرانا تھا مگر اب اس میں 4 سانسیں تھیں، 4 آوازیں تھیں۔ صحن میں رکھا نیم کا درخت جیسے خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میری بیوی نرم مزاج اور سمجھدار نکلی، اس کی باتوں میں عزت تھی۔ وہ پری کو اپنی بہن کہہ کر بلاتی تھی، سچ میں بہن کی طرح مانتی بھی تھی۔ پری کا شوہر جو میری بیوی کا بھائی تھا وہ بھی حلیم طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں خودداری تھی مگر غرور نہیں تھا۔ یہ رشتہ وٹا سٹا ضرور تھا مگر ہم نے کبھی اسے لین دین کا سودا نہیں بننے دیا۔ نہ کسی نے تانا دیا، نہ کسی نے احسان جتایا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ماضی کو دفن کریں گے اور حال کو سنواریں گے۔ صبح جب ہم سب ایک دسترخوان پر بیٹھتے تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے برسوں کی اداسی کسی نے دھو کر صاف کر دی ہو۔ میں اور میرا بہنوئی مل کر کاروبار کرنے لگے۔ ابتدا میں چھوٹا سا کام شروع کیا۔ دکان کے شٹر اٹھاتے وقت ہمارے دلوں میں امید ہوتی، دن بھر محنت کرتے، شام کو حساب کتاب کرتے اور پھر جب تھکے ہارے گھر لوٹتے تو دروازے پر روشنی اور اندر سے ہنسی کی آواز ہمارا استقبال کرتی۔ رفتہ رفتہ رزق میں برکت ہونے لگی، کام چل نکلا اور ہمارے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ پھر رمضان آیا۔ اس بار کا رمضان پہلے سب رمضانوں سے مختلف تھا۔ سحر کے وقت بورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آواز آتی، پری اور میری بیوی مل کر تیاری کرتی، دسترخوان پر کھجوریں رکھی ہوتی، پانی کے جگ ٹھنڈے رکھے ہوتے اور میرا بہنوئی مسجد سے واپس آ کر بیٹھتے تو گھر میں ایک پاکیزہ سی فضا محسوس ہوتی۔ افطار کے وقت صحن میں ہلکی ہوا چلتی، نیم کے پتے سرسراتے اور ہم سب ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ گھر کو دونوں نے مل کر سجا دیا تھا، دیواروں پر سادہ سی لائٹیں لگائی تھی، پردے بدل دیے تھے، کچن سے پکوڑوں اور سموسوں کی خوشبو آتی تھی، میٹھی چیزوں کی مہک پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ مگر سب سے زیادہ خوبصورت منظر وہ ہوتا جب افطار کے بعد ہم سب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے، ہنستے، پرانی یادیں تازہ کرتے۔ کبھی کبھی میں چپ ہو کر پری کو دیکھتا، وہ سکون سے بیٹھی ہوتی، اس کے چہرے پر وہی وقار تھا۔ اس نے کبھی میرے ماضی کے ظلم کا ذکر تک نہیں کیا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی طنز۔ اس کی خاموشی میں معافی تھی اور اس معافی نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ اب میں رات کو سونے سے پہلے اکثر سوچتا ہوں کہ زندگی نے مجھے کتنے موڑ دکھائے،
नफ़रत दिखाई, तन्हाई दिखाई, बीमारी दिखाई और फिर इन्हीं रास्तों ने मुझे वापस घर ले आई। आज जब मैं अपने घर की रोशनी देखता हूँ, अपनी बीवी की मुस्कुराहट और अपनी बहन के चेहरे का सुकून देखता हूँ, तो दिल में शुक्र अदा करता हूँ। बस यही ज़िंदगी है, चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, सब कुछ ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, कहीं न कहीं से नई शुरुआत हो ही जाती है और करनी भी पड़ती है। आज हम चारों एक ही छत के नीचे हैं, एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं, एक ही दुआ में शामिल होते हैं और मुझे लगता है कि अब सब कुछ वाकई ठीक हो गया है। और शायद यही असल कामयाबी है कि टूट कर भी इंसान जुड़ जाए और घर फिर से घर बन जाए। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।